अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे इमरान खान साहब के अचानक से खत्म होने वाले लॉन्ग मार्च के हवाले से। अचानक से खत्म कैसे हुआ और 6 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है इसमें क्या होगा, अब क्या मजीद आगे कंक्लूजन होगा, ये जो इमरान खान साहब की डील हुई है इसमें अब देखते हैं इमरान खान साहब जिस पर्पस के लिए आए थे क्या वो पूरा होगा या नहीं होगा। उसके साथ नाज़रीन बात करेंगे ये जो तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च था इसने किसको सरप्राइज दिया है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को या सरप्राइज किसी और को मिला। उसके साथ नाज़रीन बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कब करवाना है इसका फैसला तो ऐवान करेगा, और तो और उधर जो मुज़ाकरात होने थे IMF के साथ वो नाकाम हो चुके हैं। अब हालात कहाँ जाएंगे, अब पाकिस्तान की मईशत को कौन सहारा देगा। मरियम नवाज तो ये कह चुकी हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। तो अब ये सिचुएशन कहाँ जाएगी, अब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने का भी अब आगे खदशा है। और उसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करने जा रहे हैं और जो इंतखाबी तरामीमी बिल जो मंजूर हुआ है और उसके साथ साथ जो नया बिल बेसिकली मंजूर हुआ है जो इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ की इंतखाबी तरामीम खत्म करने का बिल मंजूर किया, उस हवाले से बात कर रहे हैं हम नाजरीन। पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स भेजने वाले समंदर पार पाकिस्तानी अब वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये जो तरामीम लानी थी मौजूदा हुकूमत ने, क्या वो सिर्फ यही थी कि सिर्फ वोटिंग मशीन का खात्मा होगा और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट से जो है वो महरूम किया जाएगा। उसके साथ साथ नाज़रीन सिर्फ ही कि इंतखाबी तरामीम का जो बिल है वो नया मंजूर हुआ है, बल्कि इसी के साथ साथ नैब कवानीन में भी तरमीम का जो बिल है उसके हवाले से भी मंजूरी सामने आई है। और उस बिल के मतन के मुताबिक अगर हम आपको बात बताएं तो वो ये है कि नैब गिरफ्तार शुदा जो पर्सन्स होंगे उनको 24 घंटों में नैब कोर्ट में पेश करने का पाबंद होगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि केस दायर होने के साथ ही गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। और उसमें यह भी वाज़ेह कर दिया गया है कि चेयरमैन नैब के रिटायरमेंट के बाद का तरीकाकार क्या होगा, उसमें भी बात होगी। नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज करती हूँ, इन 3 टॉपिक्स पे हमने आज बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट अदील वड़ाइच, और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट हैं ईसा नकवी साहब। अदील, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी, कहिएगा कल जो तमाम पूरे दिन हमने सिचुएशन देखी, बल्कि कल दिन से नहीं कल रात से मैं अगर बात करूँ दैट वुड बी मोर बेटर। हमने पहले रात को गिरफ्तारियां देखी, गिरफ्तारियों के बाद हमें देखा कि उसके बाद लॉन्ग मार्च निकला, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने इकट्ठा होना था डी चौक। लेकिन इमरान खान साहब डी चौक पहुंचने से पहले ही उन्होंने एक ऐलान किया, और इवन कि अगर मैं कारकुनान की बात करूं तो बहुत सारे कारकुनान को पता भी नहीं है कि इमरान खान साहब आए हैं, पहुंचे हैं, और उन्होंने ऐलान किया है और ऐलान करके वो वापस बैक ऑफ हो चुके हैं। जो वहां पे मौजूद कारकुनान थे वो इस उम्मीद में थे कि शायद इमरान खान साहब की एक झलक देख सके, लेकिन झलक तक उनको नजर नहीं आई। इमरान खान साहब वहां से रवाना हो गए और 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। ये कल क्या हुआ, सब क्यों नहीं मिले इमरान खान साहब एटलीस्ट अपने कारकुनान से जो यहाँ पर मौजूद थे, जो शेलिंग खा रहे थे? देखें, ये वाकई तवक्को नहीं की जा रही थी और ये सरप्राइज था इमरान खान की जानिब से जिस अंदाज में उन्होंने वाइंड अप किया सारा मामला। इमरान खान का इस तरह से मामले को वाइंड अप करने पे उनके जो कारकुन हैं उनमें ये बेचैनी भी पाई जाती है, रिजेंटमेंट भी पाई जाती है। कम अज कम यहाँ आकर इसको स्टैब्लिश किया जाता उस धरने की तरह। माजी में जिस तरह इमरान खान आकर यहाँ बैठे रहे, ठीक है, इतने दिन नहीं बैठना था, लेकिन उनका जो फौरी तौर पे जाना है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में बहुत सी चीजें चल रही थी। और ये उसी का नतीजा है कि देखें आज बात करनी पड़ रही है हुकूमत को। आज हुकूमत का आम इंतखाबात से मुतल्लिक जो उनका रवैया है जब बात करने का, उसमें लचक नजर आ रही है। उसमें शहबाज शरीफ साहब कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ईवान फैसला करे, कमेटी फैसला करे। तो राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुबह सुन रहा था एक जगह, तो वो ये कह रहे थे इलेक्शन के हवाले से कि जी इत्तेहादियों ने मिलकर फैसला करना है। तो इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड में चीजें चल रही थी, चल रही हैं। लेकिन इमरान नून लीग खान तो वैसे का, कब से चाह रही है कि ये इंतखाबात हो जाएं, अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है नून लीग तो। देखें, नून लीग जो है उसने वाकई ही अर्ली इलेक्शन में जाने के हवाले से और स्वाई पीपल्स पार्टी के ये
کوئی آپشن ہی نہیں تھا اس وقت حکومت میں بیٹھا رہنا, IMF کی بات ماننا اور تلخ فیصلے کرنا. اس کا ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, امپیکٹ مہینوں رہنا تھا چاہے یہ مدت پوری بھی کرے حکومت. تو ایسے میں سیف ایگزٹ جو ہے وہ چاہیے تھا اور ایک سیف میسج چاہیے تھا. لیکن ہوا کیا, عمران خان صاحب نے دی کال. جب عمران خان صاحب نے کال دی اس کے بعد پھر کوئی آپشن ہی نہیں تھا جو حکومت کے پاس بھی, ان کے اتحادیوں کے پاس بھی. وہ کیا کرتے, عمران خان صاحب نے کال دے دی, وہ یہ کرتے کہ جی ٹھیک ہے جی, کیونکہ خان صاحب نے کال دے دی ہے, ہم باقی جی الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو بڑی سیاسی شکست ہوتی. تو انہوں نے بھی اپنا پورا زور لگایا, انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی. لیکن ہوا کیا کہ دیکھیں ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ عمران خان نے امپیکٹ کریٹ کیا ہے, یہ ماننا پڑے گا. اب اس کو بہرحال حکومت امپیکٹ تو دیکھیں عدیل نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا وہ ایک ڈیفرنٹ کویشچن ہے, لیکن عمران خان صاحب میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی چلے گئے. دیکھیں عمران خان صاحب جب نکلے کے پی سے تو وہ میدان میں ہی تھے نا. اب میدان کا مطلب صرف ڈی چوکی تو نہیں ہے. عمران خان, اچھا اس میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکمت عملی سے زیادہ حکومت کی حکمت عملی نے انہیں زیادہ فائدہ پہنچایا. وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کتنے لوگ لے آتے؟ دیکھیں 20 لاکھ لوگ تو کوئی بھی نہیں لا سکتا, ٹھیک ہے, 1 1.5 لاکھ اتنے لوگ بھی آ جائیں تو اسلام آباد بند ہو جاتا ہے. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ انہیں روکنا ہے, ملک بھر میں روکنا ہے. اس سے کیا ہوا, پورا ملک بند ہو گیا. جب ملک بند ہو گیا, جب کنفرنٹ کیا, جب کارکنوں نے پولیس کا آمنا سامنا ہوا, آنسو گیس کی شیلنگ تصادم ٹیلی ویژن سکرین پہ چل رہا تھا. اس کا کس کو فائدہ ہوا؟ اس سے صرف پاکستان تحریک انصاف کو, ان کی تحریک کو فائدہ ہوا. انہوں نے اسٹیبلش کر دیا کہ لوگ جتنے نکلے نہیں نکلے یہ بحث ختم ہو گئی. یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ملک کو ایک قسم کا جیم کر دیا. وہ حکومت کی حکمت عملی کی وجہ سے ہوا, حکومت نے یہ کیا اور عمران خان کو فائدہ پہنچایا. تو اس کے نتیجے میں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں عدیل کہ کہیں نہ کہیں جو کل حکومت کرتی رہی اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوا. عیسیٰ آپ کی طرف آؤں گی, ایکسپیکٹیشنز تھی کارکنان کی, اور پورا دن ہم نے کل جو دیکھا, عمران خان صاحب نے خود کہا ہمارے 5 لوگ شہید ہوئے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ڈی چوک کے حالات, اور یہاں پر ہم نے دیکھا آگ لگائی گئی, یہاں پر صورتحال بہت خطرناک تھی, درختوں کو آگ لگائی گئی, بہت سے اپنے ان کے جو رہنما ہیں ان کی گاڑیوں پر اٹیکس ہوئے, کافی ہیوی پرائز پے کرنی پڑی ہے کل عمران خان صاحب کو اسلام آباد پہنچتے تک. لیکن یہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی بیک آف ہو گئے. لیکن مریم میرا خیال ہے کہ یہ ساری تو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں, اور یہ جب بھی یہاں پر کبھی دھرنا ہوا, احتجاج ہوا, اس میں اس قسم کی ڈیٹیلز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. جو بنیادی سوال ہے آپ کا کہ ایک ریزینٹمنٹ موجود ہے, بالکل موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں, جو وہاں پر ڈی چوک میں موجود تھے, پورا دن سے موجود تھے, وہ انتظار کر رہے تھے, ان کا پلان ڈفرینٹ تھا. لیکن ایک چیز واضح ہو کر بڑا سامنے آئی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پس پردہ چل رہی ہیں. کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں, کچھ آنے والے وقت میں آئیں گی, کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 48 سے 72 گھنٹے انتظار کرنا پڑے. کچھ جو عمران خان صاحب نے 6 دن کا الٹیمیٹم دیا, کچھ اس وقت تک آپ کے سامنے آئیں گی. اور ان پس پردہ چیزوں کی ہی میرا خیال ہے کہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب, یہ میرا اسیسمنٹ ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آن دا بیسس آف مائی انفارمیشن, کہ انہوں نے جو کال آف کیا ہے اور 6 دن کا الٹیمیٹم دیا, یقیناً پس پردہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جس کی بنیاد پر عمران خان نے یہ اسٹیپ لیا. کیونکہ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, ڈی چوک پہ موجود تھا, میں نے لوگ دیکھے, میں نے ٹریول کیا وہاں سے جناح ایونیو سے, اس کے بعد اسلام آباد ہائی وے اور پھر سری نگر ہائی وے پر جہاں پر عمران خان صاحب موجود تھے, G11 کے وقت پاس اس وقت موجود تھے. کراؤڈ دیکھا 2014 میں جو عمران خان صاحب دھرنا یہاں پر لے کر آئے تھے, اس کے مقابلے میں تعداد کہیں زیادہ تھی اور کراؤڈ کہیں زیادہ چارج تھا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ وجہ جو ہے وہ کوئی کراؤڈ کا کم ہونا یا اس قسم کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ دن نکلے گا, اسلام آباد راولپنڈی کے لوگ جو کہ پورا دن کی مارا ماری کے بعد جا کر تھک کر سو گئے ہیں وہ بھی آ جائیں گے, اور پھر کچھ قافلے KPK سے بھی آ جائیں گے, اور پنجاب سے بھی لوگ کسی نہ کسی طریقے سے نکل کے پہنچیں گے. تو کراؤڈ واز ناٹ دا پرابلم.
یہاں پر اس وقت انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں, اور جو زیادہ پریشان کن بات ہے میرا خیال ہے, اب ایسی پریشان کن اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو انٹرنیشنل بینکس ہیں انہوں نے پاکستان کے امپورٹرز کو آئل کے لیے لیٹر آف کریڈٹس کی کنفرمیشن دینے سے انکار کر دیا. یہ اتنی سیریس ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ کے ہاں خدا نخواستہ اگلے 4-5-6 دن میں اس کا امپیکٹ آئل کی شارٹیج کی صورت میں آ جائے گا. جو ہمارے پاس گورنمنٹ موجود ہے, جس کے حوالے سے عدیل وڑائچ نے بھی کہا کہ وہ لچک کا مظاہرہ کر رہی ہے, اس کی لچک نہیں چاہیے. وہ کچھ ایکشنز لے, کچھ چیزیں ہیں وہ تو خود اس موڈ میں نہیں نظر آتے کہ وہ ایسے ڈیسیجنز لیں, کیونکہ اس وقت معاملہ ہو گیا رائٹ اور رانگ ڈیسیجن کا نہیں, پاپولر اور ان پاپولر ڈیسیجن کا معاملہ چل پڑا ہے. اور یہ بہت غلط اپروچ ہے کہ حکومتیں یہ کہیں کہ ہم نے ڈیسیجن کے رائٹ اور رانگ ہونے کے بنیاد پر نہیں ڈیسیجن لینا, ہم نے اس کے پاپولر اور ان پاپولر ہونے پر جو 18 سے 25 مئی تک آئی ایم ایف کے ساتھ مفتہ اسماعیل کے مذاکرات چلے, وہ ناکام اس بنیاد پر ہوئے کہ واشنگٹن جب وہ گئے تھے وہ آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ دے کر آئے تھے کہ 1 مئی سے, اور پھر 3 فیزز میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز بڑھیں گی, وہ نہیں بڑھائیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ان پاپولر ڈیسیجن ہوگا. یعنی کہ حکومت کو خود اس وقت یہ گارنٹی اور شیورٹی نہیں ہے کہ انہوں نے اگلے 1.5 سال اس ملک پر حکمرانی کرنی ہے, تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم وہ فیصلہ کریں جو مقبول فیصلہ ہو. اس طریقے سے نقصان ہو رہا ہے ملک کا, اور یہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف اس وقت ان کو ضرورت ہے, کیونکہ جو بڑے بڑے ماہرین ہیں معیشت کے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 6 ہفتے کا وقت رہ گیا آپ کے پاس. 6 ہفتے کے بعد خدا نہ خواستہ آپ اس راستے پر ہیں جہاں پر سری لنکا ہے, آپ کے ایروڈ ہو رہے ہیں, ایروجن ہو رہی ہے, زنگ لگ رہا ہے, آپ کے بڑے تیزی سے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوں گے, آپ کی جو امپورٹس ہیں, جو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, اور یہ سارا سسٹم اس ملک کو چلنے کے قابل نہیں چھوڑے گا. اس کی اگر آپ کو ریکوری بھی کرنی پڑے گی, تمام لوگ مل کر بیٹھ جائیں گے تو کئی سال لگیں گے آپ کو ملک ریکور کرنے کے لیے اس پوزیشن سے. تو یہی وقت ہے, اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ یہاں پر میں پہنچ گیا ہوں اور اس سچویشن میں ہے, یہ لوگ فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. 6 دن مزید جو وہ اپنے کارکنوں کو بجائے اس کے کہ وہ یہاں پر بیٹھ کے اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ وہ عدیل میں آپ کی طرف یہی ساننا چاہوں گی کہ حالات اتنے خراب ہیں سچویشن, اینڈ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اس وقت آئل کی پرائزز ہماری آگے بڑھنی ہے اور معیشت کا برا حال ہے, معیشت چل نہیں رہی ہے, اور آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات بھی ناکام ہو جاتے ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود عمران خان صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں. obviously وہ لوگ بھی تو یہاں پر سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہوں گے نا. دیکھیں کل عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے اور اس کے بعد اب حکومت کے رویے میں بھی لچک نظر آ رہی ہے, اس میں ایک بڑی ریزن آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا ناکام ہونا بھی ہے. یعنی آپ نے غیر مقبول فیصلے کرنے ہیں اور وہ کرنے ہی پڑتے ہیں, اور ایک ایسے وقت میں جب اپوزیشن اس طرح کی اپوزیشن سڑکوں پہ ہو, اسکرینوں پر تصادم چل رہا ہو. آپ پچھلے 1-2 دن میں دیکھیں تو عملاً آپ کا جو ملک تھا وہ بند تھا اور تصادم نظر آ رہا تھا, چیز فلوج ہو چکی تھی, اور ایسے میں یہ خبر آ جائے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئل پرائسز ہیں ان پہ آپ وہ جو سبسڈی والا معاملہ ہے واپس, تو وہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ عمران خان جیسی اپوزیشن کو تو فیس نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہوا کہ جب عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دے دی تھی اور یہ کوشش بھی کی گئی تھی کہ وہ کال نہ دی جائے, اور آخر تک ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملے. ایک ٹیلی فون کال کا بڑا جو چرچا تھا وہ سامنے آیا, لیکن بہرحال یہ کوشش کی کہ عمران خان نے بہرحال جب یہ دیکھا کہ حکومت گرفتاریوں کا پلان بتا رہی ہے, انہوں نے وقت سے پہلے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا انہوں نے چند دن پہلے کال دینے کا فیصلہ کیا. اس صورت میں اب یہ سروائیول کا ایشو تھا نون لیگ کے لیے بھی, یعنی حکومت کے لیے, کہ حکومت کو ایک کال دے دی گئی لانگ مارچ کی اور اس میں کیا حکومت سرنڈر کر دی. ظاہر ہے اس میں انہوں نے بھی اپنے پاور دکھانے کے اپنے مسل شو کرنے تھے اور انہوں نے کیے, لیکن اس کا فائدہ عمران خان کو ہوا. عمران خان کو اس طرح ہوا کہ کسی بھی تحریک, اب ایک تحریک شروع ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں نظام زندگی مفلوج ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنا امپیکٹ کر دیا. تو عمران خان, یہ عیسیٰ نقوی صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ لوگ کم تھے, یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. کیونکہ عیسیٰ, بلکہ ہم عیسیٰ سے پوچھیں کہ بھی کہ وہ بتائیں جناح ایوینیو اور
یہ تمام جو روڈ کی جب انہوں نے کشمیر ہائی وے پہ سری نگر ہائی وے پہ انہوں نے کیا مناظر دیکھے تھے، وہ چیزیں اس طرح سے ٹیلی ویژن اسکرین پر رجسٹر نہیں ہوئی، لیکن جو لوگ گراؤنڈ کے اوپر موجود تھے، عیسیٰ نقوی صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو یہ بتائیے گا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لوگ بہت کم تھے، یا جو خاص طور پہ نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے یا کچھ لوگوں صحافیوں کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے، آپ نے خود جا کر وہ کیا مناظر دیکھے، خاص طور پر جب عمران خان جو ہیں وہ سری نگر ہائی وے پر انٹر ہوئے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کے حوالے سے ویژولز موجود ہیں، اور وہ لوگ جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی سی نسبتاً انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں، انہوں نے جس کا انالیسس کیا ہے اس کو بھی اگر آپ ساتھ رکھ کے ان ساری چیزوں کو ٹیلی کریں، میں پھر ساتھ میں آپ کے سامنے اپنا پرسنل ذاتی مشاہدہ بھی رکھ دیتا ہوں کہ کراؤڈ کس قسم کا تھا، کتنا تھا، کہاں کہاں پر موجود تھا. اور اگر آپ اندازہ لگائیے کہ صبح کے 3:30 پونے 4 بجے کراؤڈ کی صورتحال یہ ہو، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر نکلنے کے ساتھ صبح کے وقت اور پھر شام کے وقت اس کراؤڈ میں ظاہر ہے کہ وہ سویل کرے گا. آغاز میں جس وقت خان صاحب نکلے ہیں تو پشاور سے تھن تھا کراؤڈ، اس طریقے سے نہیں تھا کراؤڈ، لیکن اٹک پل کراس کرنے کے بعد معاملات جو ہیں وہ تبدیل ہوئے، اور بڑا ڈراسٹکلی تبدیل ہوئے. جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا، اور پھر جو اسلام آباد میں کراؤڈ تھا اس میں خواتین، بچے، اور آپ کو تقریباً ایک مکسڈ کراؤڈ نظر آتا تھا. اور پھر جو کراؤڈ ہے وہ ڈی چوک سے لے کر سینٹورس جہاں پر موجود ہے، جو کہ جناح ایونیو کا ایک جنکشن بنتا ہے، فیصل ماسک کی طرف جاتا ہے ایک راستہ، اور ایک پرانے اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف، وہاں پر اور جتنے بھی راستے میں شاہراہوں کے اوپر جو پل موجود ہیں، بریجز ہیں، اوور ہیڈ بریجز ہیں، اس کے علاوہ جو پیدل کراس کرنے کے لیے اور موٹر سائیکلز کے کراس کرنے کے لیے بریجز ہیں، وہ تو بالکل جیم پیکڈ تھے. پھر پاکٹس موجود تھیں، بہت سارے لوگ تھے جو آ کر بلو ایریا کے مختلف پلازوں کی پارکنگز میں، اس کے سامنے جو دکانیں تو ظاہر ہے کہ بند تھیں، پورا کا پورا شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا، بند تھا سب کچھ، اس کے جو فٹ پاتھس ہیں، جو اس کے کارنرز ہیں، جو سیڑھیاں ہیں، ان جگہوں پر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے ساتھ مچھروں سے بچنے کے لیے مچھردانیاں بھی لے کر آئے ہوئے تھے، دیگر سامان بھی لائے ہوئے تھے، وہ سو رہے تھے، سستا رہے تھے. اور بہت بڑا کراؤڈ جو ہے وہ ان کے انتظار میں تھے. تو کراؤڈ میرا خیال ہے، اور ویسے بھی یہ جو ڈائنامکس ہے اس کے، ہم نے تمام اس اسلام آباد کے، میں نے تو پرسنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 16-17 سال میں کوئی ایسا اجتماع نہیں ہے جو اسلام آباد میں اور جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر ہوا، اس کو ہم نے پرسنلی جا کر نہ دیکھا ہو. یہاں پر ڈائنامکس بہت مختلف تھیں. عمران خان صاحب نے جس طریقے سے ابرپٹلی کال آف کیا ہے اور 6 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے، آئی ایم شیور، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں دیکھ لیجیے گا وقت کے ساتھ سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عیسیٰ، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. بہرحال کارکنان کی تعداد تو موجود تھی، لیکن کل جو سب ہم نے دیکھا، جس طرح کارکنان نے یہاں پہنچنے کے لیے تگ و دو کی، اور جس طرح سے وہ آگے پیش رہے، اور جس طرح سے انہوں نے کنٹینرز کو ہٹایا جسٹ ٹو ریچ ڈی چوک عمران خان صاحب کا استقبال کرنے کے لیے، لیکن عمران خان صاحب وہاں نہ پہنچے اور نہ ان سے بات کی، نہ ان کو مخاطب کیا. بہت سارے کارکنان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب 6 دن کا الٹیمیٹم ہے اور آگے 6 دن کے بعد معاملات کو دیکھا جائے گا. لیکن کیا یہ کارکنان جو عمران خان صاحب کے لیے صبح سے رات تک وہاں پر پہنچے اور جس طرح سے پورے راستے میں انہوں نے قربانیاں دیں، کیا محض یہ کارکنان صرف قربانیاں دینے کے لیے ہیں؟ کیا آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ یہاں پر پہنچ کر آپ ان سے بات کریں، ان کو ایٹ لیسٹ مخاطب کریں؟ ناظرین، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو موجودہ حکومت نے جو بل پاس کیا ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے. بریک کے بعد سے بات کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے حصے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اتحادی حکومت تحریک انصاف حکومت کا جو انتخابی ترامیم بل تھا اس کو ختم کرنے کا جو ہے وہ منظوری دے دی ہے اور اس کو منظور بھی کر لیا گیا اس بل کو. اس میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چیئرمین EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے چیئرمین چودھری پرویز اقبال لوسر صاحب ہیں. سر، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. سر کہیے گا، یہ جو انتخابی ترمیمی بل کی بار بار بات ہو رہی تھی،
زرداری صاحب نے بھی کہا کہ جب تک انتخابی اصلاحات نہیں ہوں گی ہم آگے الیکشنز میں موو نہیں کریں گے، اور اب بہرحال کل جو بھی ہوا اس کے بعد اب یہی تاثرات نظر آ رہے ہیں کہ شاید آگے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. تو کیا یہ جو بل منظور ہوا ہے اب اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں اس بل کی منظوری کے بعد الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگ کا شکریہ. ابھی میں تو آج جو اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر ایک شب خون مارا گیا ہے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی یہ 2 مہینے پہلے ہمیں خوشی دی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ مل گیا ہے. ہم نے وہ ابھی ہماری وہ خوشیاں اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچی، اور آج ہم جو ہے وہ اس چیز کے اوپر آ گئے ہیں کہ وہ آج اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کر دیا گیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے وہ ایک پنجابی کی مثال ہے، ہم نے اس کو ماسی ویڑا بنایا ہوا ہے. یعنی کہ ابھی اوورسیز پاکستانی جو معاشی طور پر یہ ملک چلا رہے ہیں، ابھی جہاں جن ممالک میں ہم رہتے ہیں، ابھی آج وہ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیو نیشنلٹی، ابھی جن ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں، مثلا میں بیلجیم میں رہ رہا ہوں، بیلجیم میں ڈیو نیشنلٹی ہے. یہاں پر ہم یہاں کی اسمبلی میں جا بھی سکتے ہیں، الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں، یہاں کے عوام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. اور جو ہمارا مادری وطن ہے انفارچونیٹ، وہاں پر ہم پیسے بھیج سکتے ہیں، وہاں پر جائیدادیں خرید سکتے ہیں. ان کے اوپر یہی ٹولہ، یہ جو سیاستدان ہے چاہے کسی جماعت کا ہے، انہوں نے ہماری جائیدادوں کے اوپر قبضے کر لیے ہیں. لیکن میں آج اپنے اصلی پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے اگر یہ رائٹ ووٹ کا ختم ہوتا ہے تو ہم ان کے لیے مخصوص نشستیں بنا دیں گے. اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ اگر آج یہ کوئی ایسا شب خون مارتے ہیں تو ہمیں تسلی کے لیے ریجن وائز امریکہ میں، یورپ میں، جہاں اوورسیز پاکستانی 90 لاکھ پاکستانی ہے، تو ان کے لیے یہ مخصوص نشستوں کا بھی اعلان کر دیں گے. لیکن نہ مخصوص نشستوں کا اعلان ہوا، اور ووٹ کا جو رائٹ ہمیں اعلان کیا گیا تھا، آج اس کو اسی پارلیمان میں جو پارلیمنٹ ہے، لوسا صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جن انتخابی اصلاحات کی زرداری صاحب بات کر رہے تھے، کیا وہ محض یہی تھی کہ سمندر پار پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھیننا تھا، صرف اسی چیز میں اسپیسیفکلی چینج لانا تھا؟ دیکھیں آج تو جو نظر آیا ہے ابھی تک، کیونکہ ان نے کوئی سٹیپ لیا نہیں ہے نا، آج تو نظر یہی آیا ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے رائٹ سے محروم کر دیا ہے. اور یہ دوسری جو پاکستان میں جو موجودہ حالات بھی چل رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، کیونکہ ہم رہتے تو پردیش میں ہیں لیکن دل ہمارے پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہمیں وہاں پر جو بھی ایکشن وہاں ہوتا ہے اس کا ری ایکشن یہاں دیکھنے میں نظر آتا ہے. وہاں جو ہماری پارلیمان کے اندر روڈ کے اوپر عدلیہ میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یہاں یورپین پارلیمان کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے. اور ہمیں بجائے پازیٹیو بہتر کرنے کے لیے ہمیں جو ہے دن بدن ایسی شعائیں یا ایسی چیزیں چھوڑ رہے ہیں. حکومتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں. الحمدللہ اگر پاکستان ہے تو یہ 2 اینٹ کی مسجدیں ان کی رہے گی. خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا وقت جو بھی یہ پاکستان کے سیاستدانوں کے منہ میں اللہ خاک ڈالے، ان کے منہ میں مٹی ڈالے، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سری لنکا بننے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہے، یہ پاکستان کو سری لنکا بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں. لیکن یہ یا رسول اللہ کا ملک ہے، اس کو کچھ نہیں ہونا ہے. یہ ان بدبختوں نے نہیں رہنا ہے، یہ بدبخت نہیں رہیں گے، لیکن پاکستان رہے گا، تا قیامت رہے گا. ہم جہاں رہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی معاشی طور پہ بھی اس ملک کو چلا رہے ہیں. ابھی اخلاقی طور پر یہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے، ہم اپنی اخلاقیات کو بھی بھول رہے ہیں، ہم اپنے مذہب کو بھی بھول رہے ہیں. ہم اپنی کرسی کے لیے، کرسی بچانے کے لیے یا کرسی حاصل کرنے کے لیے جو حرکات کر رہے ہیں، پاکستان کے جو ادارے بھی ہیں، عدلیہ جو ہے ایک دن ایک پارٹی کو خوش کر دیتی ہے، ایک دن دوسری پارٹی کو خوش کر دیتی ہے. حالانکہ ان کو آئین پاکستان کا خیال رکھنا چاہیے.
عدلیہ جو ہے یہ بہرحال کسی ایک جماعت کی عدلیہ نہیں ہے، اہل یہ پاکستان کو ہی پاکستان کی دیکھ ہے۔ کر لوثر صاحب فیصلے کر رہی ہوتی ہے، پارٹیزم اس طرح سے نہیں ہوتی ہے۔ عدیل آپ کی طرف آؤں گی، کہیے گا یہ جو سمندر پار پاکستانیوں سے ووٹ کا حق واپس لیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا حسل میں یہ سب کچھ ہوا، اچانک سے ان سم ڈیز یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، اور اب اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، یا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انتخابات سے پہلے ہی ریگنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دینے سے متعلق قانون بنایا گیا، ارلی الیکشن کی صورت میں تو یہ ان کو ویسے ہی نہیں ملنا تھا، ابھی وہ سسٹم ہی تیار نہیں ہوا۔ اور اگر ارلی الیکشن کی طرف صورتحال اگر جاتی دکھائی دے رہی ہے تو اس صورت میں تو عمران خان صاحب کے سامنے واضح طور پر یہ چیزیں سامنے آسانی سے رکھی جا سکتی تھیں کہ دیکھیں جی، آپ نے ارلی الیکشن کہہ دیا، ابھی تو سسٹم ہی تیار نہیں ہے، نہ ای وی ایم آ سکتی ہے، نہ انٹرنیٹ ووٹنگ آ سکتی ہے۔ لیکن یہ مستقبل میں اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ انہوں نے جو پلان بنایا تھا کہ اس کا ہمیشہ کے لیے اس معاملے کا گلا ہی دبا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور آج اس کا جو بل انیشلی اب منظور ہو گیا ہے اور ابھی اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بننا ہے اس ترمیم کو، تو اس کے بعد یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے گا، کیونکہ معاملہ ہے ان 90 لاکھ ووٹرز کا۔ میں انہیں 90 لاکھ ووٹر نہیں کہتا، میں انہیں 90 لاکھ گیم چینجر ووٹر کہتا ہوں۔ یہ ہر حلقے میں 15 سے 20 ہزار ووٹر ایسا ہے جو کہ بازی پلٹا سکتا ہے، اور یہ بڑے بڑوں کی کیلکولیشنز جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی، کہ یہ تو بازی پلٹ جائے گی جو پولنگ اسٹیشن لیول پہ لوگوں نے اپنے ووٹوں کی کیلکولیشن کر کے رکھی ہوتی ہیں، اور 5-5 10-10 ہزار کے مارجن سے بڑے بڑے تگڑے لوگ جو پارلیمان میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ جیت کے آئے ہوتے ہیں۔ اور وزیر دفاع صاحب کو دیکھ لیں، ان کا تو بڑے تھن مارجن کے ساتھ وہ جیت کر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچے۔ اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں۔ تو اوورسیز ووٹر جو ہے وہ تو بنیادی طور پر ہمارے جو روایتی سیاستدان ہیں ان کا روایتی طریقہ کار ہے، اس پلان کو ہی الٹار دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ ای وی ایم کوئی مسئلہ نہیں تھا، ای وی ایم نہ ہی ٹھیک ہے، اس سے ٹھپا کلچر ختم ہونا تھا، لیکن اب ٹھپا لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، پولنگ ایجنٹس مزید امپاور ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد اب سی سی ٹی وی کیمرے لگ رہے ہیں۔ لیکن یہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو معاملہ تھا، اصل تھریٹ یہ تھا، اصل نشانہ یہ تھا، اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ دوسرا جو نشانہ تھا وہ نیب ہے، اس پہ اگلے چند میں جا کے شاید ہم بات بھی کریں۔ لیکن یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جو نشستیں مخصوص مختص کرنی تھیں وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، دیکھیں اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی ہوگی، وہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، اور آج لیکن وہ بس بات کر کے ختم کر دی گئی۔ وہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک دلاسا ہی دینا تھا انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو، اور وہ اس پلان پہ عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس میں آئین کا سٹرکچر تبدیل کرنا پڑے گا، اس میں آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، لیکن ابھی بھی جو انہوں نے ترمیم کی ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اس کو آپ سسٹم سے نکال کے انتخابی اصلاحات کیسے کر سکتے ہیں؟ اگرچہ یہی کام پاکستان تحریک انصاف نے، بالکل یہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہی کام کیا، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چند مہینے بھی سسٹین نہیں کر سکا، چند مہینے بعد اس کو ختم کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ اصلاحات جو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس وقت جو غلطی کی تھی، دیکھیں اس سے پہلے جب الیکشن ایکٹ 2017 بنا تھا وہ کنسنسس کے ساتھ بنا تھا، اور کنسنسس کے ساتھ یہ پائلٹ پروجیکٹ کی صورت میں آیا تھا، تو اس پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کنسنسس سے ایک چیز سامنے آئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی بغیر کنسنسس کے بنا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ چند مہینے بعد بھی ختم کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بھی جو کر رہے ہیں، سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی جب آپ ون سائیڈڈ ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہیں۔ لوثر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کہیے گا اب اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق ان کو واپس دلوانے کے لیے تحریک انصاف جو ہے وہ کورٹس میں جانے کا اعلان تو انہوں نے کیا ہے، آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ آپ کیونکہ آپ ان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کو جن کا رائٹ دینا بنتا ہے؟ دیکھیں، اوورسیز پاکستانیوں کو عدالتوں میں جانے کا اگر کوئی پارٹی رکھتی ہے، عندیہ کسی نے دیا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے لیے دیا ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں تحریک انصاف جاری ہے، تحریک انصاف اگر جاری ہے تو اچھی بات ہے۔ میرا تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہم باہر رہتے ہیں، ہمیں یک زبان ہو کر سبز حلالی پرچم کے نیچے جمع ہو کر
ہمیں اپنی امبیسیز، اپنی کونسلیٹ یہاں پر جا کر یہ بتانا ہے اپنے امبیسڈر کو کہ ہماری یہ درخواست ہے، یہ ہماری جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ آپ موجودہ حکومت تک وہاں پہنچائیں، کیونکہ ہم یہ کہیں کہ ہم وہاں کی عدالت میں جائیں گے، وہاں عدالتوں کے اوپر جتنے انصاف ہو رہے ہیں دنیا کے 139 نمبر پہ 4 نمبر ہم اوپر ہیں، یہ چیزیں تو جو ہے میں تو اس چیز پہ نہیں کہ اوورسیز پاکستانی ابھی عدالتوں میں دوڑنا شروع کر دیں، ہمیں ہمارا حق لینے کے لیے ہماری امبیسی اور کونسلیٹ میں، اور یا پھر یہ جو سیاستدان یہاں ٹھیک پر وفود کی شکل میں آتے ہیں ہمیں ان کا محاصرہ کر کے اپنا رائٹ لینا ہے، بائی ہک اور بائی کروک لینا ہے، ٹھیک اور ہے اوورسیز انشاءاللہ پاکستانیوں کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹلی اور ایک پاکستان کا جھنڈے تلے ہم سب کو مل کر جو ہے وہ چیزوں کو آگے کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ چیئرمین EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن چودھری اقبال لوثر صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سب ٹائم دینے کے لیے۔ ناظرین بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں، ابھی تو ہم نے بات کی ہے جو انتخابی اصلاحات ہوئی ہیں، بریک کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو نیب پہ قوانین میں اصلاحات ہوئی ہیں، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد، ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، عدیل ٹائم کم ہے، ڈائریکٹلی آپ کی طرف آؤں گی، کہیے گا بریک میں جانے سے پہلے ہم نے بات کی انتخابی اصلاحات کی، وہ تو چلے ہو گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ نیب قوانین میں بھی اصلاحات کی طرف جا رہے ہیں، اس کا ترمیمی بل جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ جیسے حکومت آئے گی نیب کے بل میں ترمیم لائے گی، تو اب یہ نیب پہ قانون میں بھی ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں ایک چیز تو یہ واضح ہوگی کہ جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ چیئرمین نیب نہیں رہیں گے، نیب طریقہ کار میں قرار کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی وضع کر دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں نیب کو اگر ڈس فنکشنل ہونے سے بچانے کے نام پر یہ جو کہا گیا ہے جی کہ وہ ڈپٹی چیئرمین یا کوئی اور سینئر افسر بن جائے گا، اس طرح معاملہ تو التوا کا شکار ہی ہوتا رہے گا، اور وہ جو سیاستدانوں میں، سیاسی جماعتوں میں جو ایک اس معاملے پہ ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے کہ جی چیئرمین نیب کون ہوگا، ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، تو یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس کے لیے کی جا رہی ہیں تاکہ جی نیب ڈس فنکشنل ہونے کا جو پریشر ہوتا ہے اور جلدی میں تعیناتی جو کرنی پڑتی ہے وہ نہ ہو سکے، اور نیب کو عملاً طور پر اس کو ٹوتھلیس بنا دیا گیا ہے کہ جی وہ ترقیاتی منصوبوں کے معاملے پہ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، نیب جو ہے وہ ریگولیٹری باڈیز کے معاملات میں جو چیزیں آتی ہیں میں نہیں جا سکتا، سر ریفرنس دائر کرنے پر جی 5 سال سزا ہوگی، اور اس کے علاوہ جی ریمانڈ کی مدت جو ہے وہ کم کر دی جائے گی، جب تک نہیں ہو سکتا آپ گرفتاری نہیں کر سکتے، تو اس طرح کے جو معاملات نیب 3 سال پوری کرے گا دوبارہ بھی نہیں آ سکتا، دوبارہ نہیں آئے گا، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں تو بنیادی طور پر تو یہ نیب جو ہے یہ ایک بڑی خوبصورت سی بلڈنگ جو ہے شارع دستور کے بالکل ساتھ ایک موجود رہے گی اسی طرح، لیکن اس کے اختیارات، اس کی طاقت کی پاور ساری ختم کر دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس بھی چل رہا ہے، اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلنے والا جو کیس ہے اب غالباً کل اس کی سماعت بھی ہے، تو اس میں جب از خود نوٹس لیا گیا تھا تو از خود نوٹس میں جو پریس ریلیز آئی تھی اس میں نیب کے قوانین میں تبدیلی کے حوالے سے کنسرن بھی شو کیا گیا تھا کہ احتساب کے عمل کو کس طرح سبوتاج کیا جا رہا ہے، لوگوں کا سسٹم سے اعتماد اٹھ جائے گا، عوام کے اعتماد پر بات کی گئی تھی، تو میرے خیال میں یہ خیر اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ویسے تو چونکہ یہ حکومتیں کہتی ہیں جی ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانا ہمارا اختیار ہے اور جو پارلیمان کا اختیار ہے، اور یہ چیزیں عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی، لیکن بہت سارے قوانین کالعدم بھی ہوئے ہیں جو آئین سے متصادم ہیں، تو اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے، اور اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ آئینی شکوں سے متصادم ہے، تو پھر یہ معاملات آگے عدالتوں میں جا کے کالعدم بھی ہو سکتے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ اتنی بڑی لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر باہر ہے اس سارے عمل میں، اور وہ آپ قانون بنا بھی لیں گے، ہوگا کہ اگلی حکومت وہ آئے گی وہ پھر اس کو اپنے انداز میں دیکھے گی، یہ چیزیں بحال کر دے گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوا جس طرح نیب قوانین کے حوالے سے یک طرفہ طور پر آرڈیننس گزشتہ حکومت لے آئی، کے حوالے سے ایون نیب نے تراکیم کے
ऐसे ही हुआ। एग्जैक्टली अदील टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन वही आपका जो लास्ट पॉइंट था कि हमेशा इत्तेफाक से अगर कोई बिल पास करेंगे तो वो इस तरह से बहुत शॉर्ट टाइम के लिए नहीं चलेगा, ऑब्वियसली फिर उसकी सस्टेनेबिलिटी भी होती है। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।